जहन्नुम पैगाम नंबर 2। लूका 16वां बाब 22 से 26 आयत। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखकर उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केन्या, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़या हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केन्या, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कॉन्गो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादात को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया, और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। निजात हासिल करने और आसमान की बादशाही में जाने का वाहिद वसीला यसु मसीह है। हो सकता है कि आपने इंजील सुनी हो, तो आप में से बाज ने मंदरजा झैल सवालात किए हों। एक सवाल उन लोगों से मुताल्लिक है जिन्होंने कभी खुदावंद के बारे सुना ही नहीं और कभी खुदावंद को कबूल करने के काबिल हुए ही नहीं। ये ज़मीर की अदालत है। नेकी वाले खुदा को पहचानते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मर्जी से खुदावंद को कबूल नहीं कर सकते, यानी छोटे बच्चे जो जल्द मर जाते हैं, वो कैसे निजात पा सकते हैं? कोई बात नहीं कि एक शख्स कितना कम उम्र हो, अदालत नागुज़ीर है। हर किसी को मौत के बाद जन्नत या जहन्नुम में जाना है। अगर बच्चा 5 माह का हमल मुकम्मल होने से पहले मर जाता है तो ये रूह मिलने से पहले होता है, और ये ना जन्नत का होता है और ना जहन्नुम का। खुदा के वो फर्जंद जो निजात याफ्ता हैं, पहले उन्हें चाहिए कि बेशक किसी के निजात पाने के इम्कानात नजर आते हों या ना, वो हर किसी को इंजील की खुशखबरी दें। उनको इंजील सुनाने से वो निजात पाने के मजीद मौके हासिल कर रहे हैं। इंसाफ को राइज करने और हमें अहकामात देने का मकसद हमारी अदालत करना नहीं है। ये हमें खुदा की मर्जी से रोशनास कराने से निजात की राह की तरफ हमारी रहनुमाई है। ये इंसाफ हासिल करना कैसी शुक्रगुजारी है। मसीह में अजीज बहनों और भाई और GCN TV के नाजरीन, गुज़श्ता इजलास से हमने जन्नत और जहन्नुम और बालाई पाताल के उमूमी ढांचे के बारे सीखा। मैं जानता हूं कि आप में से बाज लोग शौक से जहन्नुम की हकीकत के बारे सुनने के मुंतजिर हैं, लेकिन उससे पहले हमें बनी नौ इंसान की इस्लाह नामी लाया अमल में जहन्नुम के बारे एक फहम हासिल करने की जरूरत है। जहन्नुम के बारे मनादी करने की वजह सिर्फ आपको इसके खौफ से आगाह करना नहीं है। यह आपको न सिर्फ जहन्नुम की खौफनाक सजाओं के बारे आगाह करने से मसीही जिंदगी की तरफ लाना है, बल्कि मौत के बाद जिंदगी, निजात का रास्ता और गुनाहों के बारे में भी आगाह करना है। सबसे बढ़कर जहन्नुम के बारे इन पैगामात के जरिए हमें जहन्नुम के खालिक खुदा के इंसाफ और गहरी मोहब्बत को समझना है। बाज लोग खुदा के इंसाफ के बारे कुछ गलत फहमी रखते हैं।
چنانچہ اس اجلاس میں آئیں میں کچھ شکوک کے بارے وضاحت کروں جو کچھ لوگ جہنم کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ آج کے پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ خدا کی کثیر محبت میں اس کے انصاف کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ میں حقیقت میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کی گہری محبت کے وسیلے نجات حاصل کریں گے اور آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ انصاف اور محبت کے بارے مکمل فہم حاصل کریں تاکہ آپ بہت سی مرتی ہوئی روحوں کی رہنمائی آسمان کی بادشاہی کی جانب کرنے کے لائق ہوں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو جنت اور جہنم کی موجودگی پر یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف نیک زندگی بسر کریں تو کیا آپ کو چرچ جانے کی ضرورت ہے؟ اور اگر نیک لوگ جنت میں جائیں تو کیا یہ انصاف نہیں ہوگا؟ ایک شخص صرف جنت یا جہنم کی موجودگی کے بارے جاننے یا صرف نیک ہونے کے سبب سے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف اس وقت نجات پا سکتے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں جب یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمارے گناہ معاف ہوں۔ آج کے حوالے کے مطابق امیر آدمی بھی اپنے دل میں کچھ اچھائی رکھتا تھا۔ اس وقت بھی جب وہ پاتال میں آگ کے شعلوں میں سے تکلیف اٹھا رہا تھا، وہ اپنے بھائیوں کے لیے پریشان تھا۔ جب آج کے لوگوں سے موازنہ کیا جائے تو وہ ایک مکمل نیک آدمی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے کافی پریشان تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو جہنم میں تکلیف اٹھانی ہے۔ آج کل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت بھی جب ایک بھائی قرض واپس نہیں کرتا، وہ اس کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ جب ان کا پڑوسی خوشحال ہوتا ہے، وہ اپنے پڑوسی سے حسد کرتے ہیں۔ یہ امیر آدمی نیک دل رکھتا تھا، مگر وہ نجات یافتہ نہیں تھا بلکہ وہ جہنم میں پڑا تھا، اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ لوکا 16 باب کے 27 سے 28 آیات کہتی ہیں، اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ لیکن کیونکہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ نہیں رہتا تھا جو اس کے زمانے میں موسیٰ کی شریعت کے مطابق تھا، وہ نجات نہیں پا سکتا تھا۔ شریعت کے مطابق ایک جوان آدمی کو اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دینا چاہیے تھا۔ جوان آدمی جو یسوع کے پیچھے آیا تھا، اس نے یسوع سے کہا، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اس نے کہا کہ میں نے فلاں فلاں شریعت پر عمل کیا۔ پھر خداوند نے اس سے کہا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے بیچ کر غریبوں کو دے دے۔ پھر وہ جوان آدمی غمگین ہو کر چلا گیا۔ ایسے امیر آدمی کتنے قابل ترس ہیں۔ جو کچھ اب ان کے پاس ہے وہ اس سے تسلی میں ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پیسہ نہیں کمانا چاہیے۔ آپ کو وہ برکت حاصل کرنی چاہیے جو خدا آپ کو بخشتا ہے، اور آپ کو جو کچھ کماتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی اور نیکی کے کاموں کے لیے استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن جب میں بعض کو دیکھتا ہوں جو اور کمانے کے لیے سخت کوشش کرتے ہیں اور گھر خریدتے ہیں اور اپنی دولت بڑھاتے ہیں، تو مجھے ان پر بہت زیادہ ترس آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان میں سے ایک ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ناپسند کریں، لیکن میں ایسا محسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کا کلام ہے اور خداوند نے اس طرح تعلیم دی، اور یہ نجات پانے کا درست راستہ ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ناپسند کریں، لیکن پھر بھی مجھے اس کی تعلیم دینی ہے۔ میں بذات خود وہ زندگی رکھتا ہوں اور وہ مجھے ملی ہے۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے انجیل کے بارے سوال کرتے ہیں کہ ہم صرف خداوند پر ایمان لانے کی صورت میں ہی نجات پا کر آسمان کی بادشاہی میں کیوں جا سکتے ہیں؟ یہ گناہ کے مسئلے کے باعث ہے۔ آسمان وہ پاک اور صاف جگہ ہے جہاں گناہگار داخل نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ صلیب کے پیغام کو نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ایمان کیوں رکھتے ہیں کہ آپ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے ہی سے نجات پا سکتے ہیں؟ رومیو 6 باب کی 23ویں آیت کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس لیے اگر ہم گناہ کے اس مسئلے کو حل نہ کریں تو ہم موت کا سامنا کریں گے۔ یہاں موت صرف جسمانی موت نہیں جو ہمیں اس زمین پر آتی ہے، یہ روح کی موت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ روح کی موت ہے جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے تکلیف اٹھانا ہے۔
آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انجیل کی منادی کریں تاکہ لوگ خودکشی نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں، خاص کر لوگ سٹاک مارکیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ خودکشی کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہوتا ہے تو ان کے پاس خودکشی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، مگر انہوں نے اپنے لالچ میں دوسروں سے پیسہ ادھار لیا اور انہوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ وہ نقصان کو پورا نہیں کر پاتے اور آخرکار خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا میں ہمیشہ آپ سے نہیں کہتا کہ برائے مہربانی لالچ اور جسمانی خواہش سے چھٹکارا پائیں، بلکہ راہ راست پر رہیں؟ جب تک آپ پیشہ ور نہ ہو جس کو اپنے کام کے بارے یقین ہو، آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ میں نے بہت سوں کو اس طرح سے تکلیف اٹھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کے لیے بھی جو سوچتے ہیں کہ وہ نیک زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ان میں کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ تمام انسان موروثی گناہ رکھتے ہیں جو آدم سے ان تک منتقل ہوا ہے، اور وہ خود بھی کئی طریقوں سے گناہ کرتے ہیں۔ پھر گناہ کے اس مسئلے کو حل کرنے، نجات پانے اور آسمان پر جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رومیو 10ویں باب کی 9ویں آیت کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، کیا آپ اس طرح اقرار کرتے ہیں؟ اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے ذہن میں ایمان لائیں کہ خدا نے خداوند کو مردوں میں سے جلایا تو کیا آپ نجات یافتہ ہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں دہراتا ہوں، میں آپ کے لیے اس کو دہراتا ہوں، میں اسے پھر دہراتا ہوں۔ اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ آمین۔ جب آپ اپنے دل میں ایمان لاتے ہیں تو نجات پا سکتے ہیں۔ یہاں یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا صرف اسے ہونٹوں سے خداوند خداوند کہنا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ذہن میں بطور علم یقین نہیں رکھنا، آپ کو اپنے خیالات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کا معائنہ کریں کہ آپ اپنے دل سے ایمان رکھتے ہیں یا اپنے ذہن سے۔ آپ اس کا معائنہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ آسانی سے معائنہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دل سے ایمان رکھتے ہیں یا جسمانی طریقے سے۔ آپ کو معائنہ کرنا چاہیے کہ آپ جسمانی ایمان رکھتے ہیں یا روحانی ایمان۔ مثال کے طور پر، خداوند کے دن کو پاک نہ رکھنا اور پوری دہیکی نہ دینا۔ اگر آپ حقیقت میں بائبل مقدس اور خدا کے کلام پر ایمان رکھیں تو کون ہے جو پوری دہیکی نہیں دے گا؟ خدا نے ملاکی کی کتاب میں یقیناً یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم پوری دہیکی دیں تو وہ ہم پر برکت برسائے گا، اور خدا نے ہمیں بتایا کہ اس طرح میرا امتحان کرو کہ میں تمہیں برکت دیتا ہوں کہ نہیں۔ لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جس بات پر یقین نہیں کرتے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اگر آپ دہیکی نہ دیں تو آپ چور ہیں۔ چونکہ آپ خدا کی چیزیں چراتے ہیں تو آپ کس قدر بڑے چور ہیں۔ اگر آپ وائٹ ہاؤس میں نقب لگائیں اور وہاں سے کچھ چرا لیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیا ہیں؟ اب آپ خدا، تمام لشکروں کے خدا کی کوئی چیز چراتے ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب صرف ہونٹوں سے ایمان لانا ہے، اپنے دل سے نہیں۔ اگر آپ حقیقتاً دل میں ایمان رکھتے ہیں تو اعمال کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں تو جہنم میں جائیں گے، اس لیے آپ جسمانی اعمال نہیں کریں گے۔ اور آیت نمبر 10 کہتی ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ ہم صرف اس وقت ایمان رکھنے اور نجات پانے کے لیے شناخت کیے جا سکتے ہیں جب بائبل مقدس میں خدا کے کلام کو ماننے اور راست باز زندگی گزارنے کے اعمال رکھیں گے۔
حقیقتاً دل میں ایمان رکھیں تو خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کے اعمال یقیناً ہوں گے جو پیچھے آئیں گے۔ صرف اس وقت جب ہم دل سے ایمان لاتے اور منہ سے اقرار کرتے ہیں تو تب ہمارا اقرار بطور سچ شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انجیل کا خاصہ یہ ہے کہ نجات پانے اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کا واحد راستہ صرف یسوع مسیح ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض نے جب انجیل سنی تو مندرجہ ذیل سوالات میں سے ایک اور کیا ہو۔ ایک سوال کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے کبھی خداوند کے بارے سنا ہی نہیں اور کبھی اس کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا جو یسوع کے اس زمین پر آنے سے پہلے تھے، اور ان کے بارے میں کیا ہے جو اس کے آنے کے بعد زندہ تھے مگر کبھی اس کے بارے سنا نہیں۔ کم سنوں یا بچوں کے ساتھ کیا ہوگا جو کم عمری میں ہی مر گئے جب وہ خداوند کے بارے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان معاملات میں کیا وہ سب جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ خداوند پر ایمان نہیں لائے تھے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انصاف کے خدا نے اس قسم کے حالات سے متعلقہ روحوں کے لیے بھی راستہ کھولا ہے۔ یہ کسی کے ضمیر کے ذریعے ضمیر کی عدالت کے طور پر جاننے سے نجات ہے۔ واعظ 3 باب کی 11ویں آیت کہتی ہے کہ خدا نے ابدیت کو ان کے دل میں جاگزیں کیا ہے۔ خدا نے انسانوں کے دل میں ابدیت کو جاگزیں کیا ہے، اور اس لیے وہ راست باز خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے بھی پہلے خدا کو پہچانتے ہیں۔ بس جو اچھا ضمیر رکھتے ہیں وہ اپنی انتہائی فطرت سے خدا کی تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ انجیل سننے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اور وہ موت کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں چاہے یہ واضح نہ ہو۔ رومیو 1 باب کی 20ویں آیت بھی کہتی ہے کہ کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی یہ کہہ کر عذر نہیں بنا سکتا کہ وہ نجات نہیں پا سکتے تھے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع مسیح کون ہے، اور اس طرح ان کو ایمان لانے کا موقع نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے کائنات میں چیزوں کو دیکھا تو وہ زندہ خدا خالق کو نہ دیکھ سکے۔ اگر وہ جان جاتے کہ خدا زندہ ہے تو وہ نیکی میں رہتے اور نجات پا چکے ہوتے۔ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت، اس کی قدرت اور الوہیت اندیکھی ہیں۔ میں خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہوں، مگر کیا آپ قدرت کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب میں یہاں اس مذبے پر دعا کرتا ہوں آپ میں سے بہت سے شفا پاتے ہیں۔ جب میں دعا کرتا ہوں تو نزلہ، زکام، کھانسی اور دیگر بہت سی بیماریاں آپ کو چھوڑ جاتی ہیں۔ جب میں دعا کرتا ہوں مجھ میں سے قوت باہر نکلتی ہے اور مجھ میں سے روشنی بھی نکلتی ہے اور آپ کو گھیر لیتی ہے، اور پھر آپ کے ایمان کے مطابق آپ جراثیموں سے شفا پاتے ہیں یا ٹوٹے ہوئے دانت جڑ جاتے ہیں اور ہر قسم کے کام وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگرچہ وہ اندیکھے ہیں، اس کی قدرت اور الوہیت ہیں اور آپ شفا پا سکتے ہیں۔ بے شک روحانی آنکھوں والے تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی اصل قدرت اور الوہیت صاف دیکھی جا چکی ہیں۔ جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کے ذریعے اس کی اصلی قدرت اور الوہیت صاف نظر آ رہی ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں جانتا تھا اس لیے ایمان نہیں لایا۔ وہ جو نیک ہیں وہ صرف فطرت میں تمام چیزوں کو دیکھنے سے ہی فطری طور پر خدا کی حیات پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ آسمانوں کا خوف مانتے ہیں اور نیک اور راست باز زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولس رسول خدا کے ساتھ واضح رابطہ رکھتا تھا اور اس نے ضمیر کی عدالت کے بارے تحریر کیا۔ رومیو 2 باب کی 14 سے 15 آیات کہتی ہیں، اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ وہ جو راستی کے ہیں وہ اپنے ضمیر کی شریعت کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ نیکی ہے تو وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ صبح سویرے سیر کرتے ہیں، وہ کھانستے ہیں اور بلغم اگلتے ہیں۔ پھر باضمیر آدمی سڑک پر نہیں تھوکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دوسروں کو تکلیف دے گا۔ اگر آپ کا اپنا صحن ہو، کیا آپ یہاں تھوکنا پسند کریں گے؟ اگر یہ آپ کے اپنے گھر کا صحن ہو تو بھی آپ یہاں نہیں تھوکیں گے۔ پس وہ عوامی مقام پر نہیں تھوکیں گے۔
اچھے ضمیر والے اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے۔ یہ کہتی ہے کہ غیر اقوام بھی جو شریعت نہیں رکھتی وہ اپنی طبیعت سے اچھے کام کر سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہے ان کا دل بھی ان کی گواہی دیتا ہے اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہوتا ہے تو جو اچھا ضمیر رکھتے ہیں وہ ضمیر کا جھٹکا کھائیں گے، وہ ضرور جھٹکا کھائیں گے۔ ان پر اپنے ہی ضمیر سے الزام لگتا ہے۔ انجیل کو سنے بغیر بھی وہ ایسا دل رکھتے ہیں، اور اگر وہ انجیل سنتے تو کیا وہ خداوند کو قبول نہ کرتے؟ اس لیے خدا ان کو صرف اس لیے جہنم میں نہیں پھینک دیتا کہ وہ خداوند کو نہیں جانتے، بلکہ ضمیر کی عدالت کے وسیلے وہ ان کو آسمان کی بادشاہی میں قبول فرماتا ہے۔ تاہم وہ جو اچھا ضمیر نہیں رکھتے وہ مندرجہ بالا حالات و واقعات میں بھی خدا کی تلاش نہیں کرتے۔ وہ اپنی ہوس اور خواہشات پر چلتے ہوئے بس گناہ میں ہی رہتے ہیں۔ اگر وہ انجیل سن لیتے تو کیا وہ ایمان لے آتے؟ وہ ایمان نہ لاتے اور اپنے شریر دلوں کے موافق وہ جہنم میں جاتے۔ یہاں انسان درست طور پر اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کس کو نجات پانی چاہیے اور کس کو نہیں۔ پہلا سیموئیل 16 باب کی 7ویں آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے کیونکہ خداوند انسان کے مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ صرف خدا قادر مطلق ہی انسان کے باطن پر نظر کر سکتا اور درست عدالت کر سکتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے اگرچہ انہوں نے یسوع مسیح کے بارے جان لیا، وہ ضمیر کی عدالت کے وسیلے بچ نہیں سکتے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ وہ کیوں نجات نہیں پا سکتے۔ جو انجیل کی منادی سے پہلے تھے ان کی عدالت ان کے ضمیر کے ذریعے سے کی جائے گی، مگر ایک بار جب انجیل کی منادی ہوگی اور انہوں نے خداوند کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب دوسروں نے ان کو انجیل سنائی، وہ ضمیر کی عدالت کا مضمون نہیں ہے اور وہ نجات نہیں پا سکتے۔ جب ان کو انجیل سنائی گئی تو وہ قبول کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں سنا اور نہ عمل کیا۔ بعض لوگ میرے پاس آتے اور کہتے ہیں میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن جب میں اسے انجیل سنانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ نہیں سنتا، برائے مہربانی اس کے لیے دعا کیجیے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر اچھے ہیں لیکن وہ انجیل کو نہیں سنتے اور چرچ بھی نہیں آتے۔ ان کی اچھائی کیا ہے؟ کہاں ہے؟ جب وہ اپنی بیویوں کی نہیں سنتے، جب وہ کہتی ہیں کہ ایک جنت اور جہنم ہے، تو کیا وہ اچھے ہیں؟ وہ انجیل نہیں سنتے تو کیا وہ اچھے ہیں؟ ان کو ہر قسم کے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں دیکھتے، تو کیا وہ راستی کے ہیں؟ اگر وہ راستی کے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں اور بچوں کی بات سنیں۔ مگر ان کی بیویاں کیوں کہتی ہیں کہ ان کے شوہر اچھے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ ان کو اچھا کہتی ہیں؟ ان کو دوسروں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے جیسے وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں۔ ان کو دوسروں کے ساتھ راستی میں سلوک کرنا چاہیے جیسے ان کو اپنے خاندان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ڈاکو اور چور بھی اپنے خاندانوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیوی کہتی ہے کہ اس کا شوہر اچھا ہے کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ مگر جو اچھائی میں ہیں وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے خاندان کے لوگ ہوں یا اور لوگ۔ خدا کے وہ فرزند جو نجات یافتہ ہیں، پہلے ان کو چاہیے کہ ہر کسی کو انجیل کی منادی کریں، ان کو بھی جن کی نجات کے امکانات نظر نہیں آتے۔ ان کو منادی کرنے سے وہ نجات کے اور زیادہ مواقع حاصل کر رہے ہیں۔ بس مجھے امید ہے کہ ہم ایک بار پھر انجیل کی منادی کرنے کی اہمیت کو محسوس کریں گے۔ اب آئیے ہم پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے زمانے میں ضمیر کی عدالت کے ذریعے انجیل کی منادی کے وسیلے نجات کے حصول کے عمل کو دیکھیں۔ تو پرانے عہد نامے میں خداوند کے زمین پر آنے سے پہلے لوگ کس طرح نجات پاتے تھے؟ اس کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک گروہ اسرائیلیوں کا ہے جو خدا کے چنے ہوئے تھے، اور دوسرا تمام غیر اقوام کا۔ خدا کے اسرائیل کے بیٹوں کو مصر سے چھڑانے کے بعد اس نے موسیٰ کے وسیلے شریعت دی۔
چنانچہ پرانے عہد نامے میں اسرائیلی شریعت پر عمل کر کے نجات پاتے تھے، لیکن ان کے لیے جو خدا یا شریعت کو نہیں جانتے تھے، ان کی نجات کا فیصلہ ضمیر کی عدالت سے ہوتا تھا۔ ان لوگوں کی روحیں بالائی پاتال میں ٹھہرتی تھیں، لیکن یسوع صلیب اٹھانے کے بعد بالائی پاتال میں گیا اور ان کو نجات کی راہ کی منادی کی، جیسے پہلا پطرس 3 باب کی 19ویں آیت میں کہا گیا ہے۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی، اس نے صلیب کے راستے کی منادی کی۔ اس جگہ پر جہاں وہ نیک ضمیر لوگ ٹھہرتے تھے، ہمارا خداوند وہاں گیا اور انجیل کی منادی کی۔ اس نے 3 دن تک ایسا کیا اور بے شمار لوگوں نے انجیل کو قبول کیا۔ چونکہ وہ راستے کے تھے، انہوں نے انجیل کو قبول کیا جو خداوند نے سنائی تھی۔ وہ انبیاء جو خداوند کے انجیل کی منادی کرنے سے پہلے مر گئے تھے اور اب خداوند ان پر ظاہر ہوا اور ان میں انجیل کی منادی کی، تو ہمارے خداوند نے ان سے کہا، میں مسیح ہوں اور میں تمہیں تمہارے گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے صلیب پر مر گیا تھا۔ اور انہوں نے کہا آمین۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگا، پس وہ روحیں جو بالائی پاتال میں تھیں، انہوں نے بھی خداوند کے خون کے وسیلے ہی نجات پائی۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو نئے عہد نامے کے زمانے میں انجیل سنے بغیر مر گئے۔ وہ نجات کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہمارے خداوند کے زمین پر آنے کے فوراً بعد انجیل پوری دنیا میں نہیں پھیلی تھی۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سی وجوہات کی بنا پر انجیل نہ سن سکے۔ ان کی نجات کا فیصلہ بھی ضمیر کی عدالت سے ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ 3 دن تک بالائی پاتال میں ٹھہرتے ہیں اور وہاں وہ یسوع مسیح کے بارے سیکھتے ہیں۔ خداوند کو پانے کے بعد وہ فردوس میں انتظار گاہ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ خداوند صلیب پر مصلوب ہونے اور جی اٹھنے کے بعد فردوس میں گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی مرضی سے خداوند کو قبول نہیں کر سکتے، جیسے کہ چھوٹے بچے جو پیدائش سے پہلے مر جاتے ہیں۔ وہ نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے آئیں ہم عمر کے مطابق نجات کے معیار پر غور کریں۔ کوئی بات نہیں کہ ایک شخص کتنا کم عمر ہے، عدالت ناگزیر ہے۔ ہر کسی کو مرنے کے بعد یا جنت میں یا جہنم میں جانا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بنی نوع انسان کی روح ہرگز خصوصی نہیں ہے اور یہ بدنی موت کے بعد بھی ہرگز ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر کسی کو جنت یا جہنم میں جانا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کے معاملے میں نجات کا فیصلہ کرنے کے لیے بڑوں سے معیار ذرا مختلف ہے۔ چھوٹے بچے چیزوں کے درمیان امتیاز کرنے کی مناسب قابلیت نہیں رکھتے۔ ان کے لیے اپنی مرضی سے عمل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں حمل کے اندر کے بچوں کی نجات کے بارے وضاحت کروں گا جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں۔ سپرم اور بیضے کے ملاپ کے بعد بھی بہت سے بچے 5 ماہ کی عمر تک روح حاصل نہیں کرتے، تب تک ان میں روح نہیں ہوتی۔ سپرم 5 ماہ کے بعد 6 مہینے کے شروع میں وجود پکڑتا ہے۔ آج کل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور لوگ کلوننگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کتوں اور سوروں کی کلوننگ کی؟ لیکن انسان کی کلوننگ ناممکن ہے۔ کیوں؟ ایک کلون کیا ہوا انسان ایک حیوان کے مانند ہوتا ہے کیونکہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ شاید وہ حیوانوں کی طرح رہے، لیکن چونکہ وہ روح نہیں رکھتا، وہ خدا کی تلاش نہیں کرتا اور وہ ایک انسان کے طور پر فرض پورا نہیں کرتا۔ اس کا ظاہر انسان کے مشابہ ہوتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتا۔ روح 5 ماہ کے بعد 6 مہینے کے شروع میں وجود میں آتی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے
میڈیکل کے اعتبار سے بھی سننے والے اعضاء 5 ماہ کے بعد مکمل ہوتے ہیں۔ یہ بھی 5 ماہ کے بعد ہوتا ہے کہ ان کی بھویں بنتی ہیں اور وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ دماغ کی جھریاں جو دماغ کے عمل کی سرگرمیوں کو ظاہر کرتی ہیں، وہ بھی 5ویں اور 6ٹھے مہینے کے درمیان تشکیل پاتی ہیں۔ لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں ہم یوحنا اصطباغی کے بارے ایک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کا تھا۔ کنواری مریم الزبتھ کے ہاں گئی جس کے حمل میں 6 ماہ کا یوحنا اصطباغی موجود تھا۔ جب الزبتھ نے مریم کا کلام سنا تو بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا۔ اگرچہ وہ بچہ پیٹ میں تھا، اس میں ایک روح تھی اور اس نے روح القدس کے کاموں کے موافق رد عمل دکھایا۔ کنواری مریم نے یسوع کو حمل میں لیا تو یوحنا اصطباغی ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کا تھا، لیکن اس کو روح القدس کے الہام سے معلوم ہوا اور اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں رد عمل کیا، اگرچہ وہ بچہ ہی تھا، اگرچہ وہ حمل کا بچہ تھا، چونکہ اس میں روح اور جان تھی، اس نے روح القدس کے مطابق رد عمل کیا۔ اگر بچہ 5واں مہینہ مکمل ہونے سے قبل مر جاتا ہے، جو روح ملنے سے پہلے ہوتا ہے، تو یہ نہ جنت کا ہے اور نہ جہنم کا۔ یہ بالکل ایک حیوان کی طرح ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ جب حیوان مرتے ہیں تو وہ نہ تو جنت میں جاتے ہیں نہ جہنم میں، بلکہ نیست ہو جاتے ہیں۔ واعظ 3 باب کی 21ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر کو چڑھتی ہے۔ اگر یہ نیا عہد نامہ ہوتا تو یہ انسان کی روح ہوتی، لیکن یہ کہتی ہے انسان کا سانس۔ اس سانس میں نجات یافتہ روحیں دوسری غیر نجات یافتہ روحوں کے ساتھ اکٹھی ہیں۔ سانس میں یہ دونوں اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے، اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے۔ پھر کوئی سوچ سکتا ہے کہ 5 ماہ سے پہلے کے حمل کو اسقاط کرنا شاید گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کو قابو کرنے کا اختیار صرف خدا کا ہے، بچے میں روح ہو یا نہ ہو۔ زبور 139 کی 15 سے 16 آیات کہتی ہیں، جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ جب ہم جنم لیتے ہیں، یہ آسمان میں لکھا جاتا ہے، اور جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں، ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں۔ لیکن جو اپنے دلوں کا ختنہ نہیں کرتے بلکہ اس کو گندہ رکھتے ہیں، ان کے نام کتاب حیات میں سے مٹا دیے جاتے ہیں، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں وہ آخری عدالت میں انعام وصول کریں گے، لیکن جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے ان کی عدالت ہوگی، چاہے وہ آگ کی جھیل میں جائیں یا چاہے وہ گندھک کی جھیل میں جائیں۔ جن کے نام کتاب حیات میں نہیں ہیں وہ یا تو آگ کی جھیل میں جائیں گے یا گندھک کی جھیل میں۔ خدا باپ آپ کو حمل میں پڑنے سے پہلے سے جانتا تھا، وہ آپ کے مستقبل کے بارے تمام نیک خیالات اور منصوبے بھی رکھتا تھا، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھے تھے۔ ان چیزوں کا سوچتے ہوئے ہم انسان بطور مخلوقات کسی بھی بچے کی زندگی کو قابو کرنے کا اختیار نہیں رکھ سکتے۔ اگر ماں باپ اپنے فائدے کے لیے اسقاط حمل کریں یا اگر ہم یہ کرنے سے متفق ہوں تو یہ خدائے خالق زندگی کے مالک کے خلاف کھڑے ہونے جیسا ہے۔ حمل کے اندر کا بچہ بھی ان کا اپنا ہوتا ہے۔ ایسی قابل رحم کیفیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان اور دعا کے ساتھ صورتحال کو خدا پر چھوڑ دیں تاکہ خدا اپنا کام کر سکے۔ بعض معاملات میں ایماندار برکات حاصل نہیں کرتے، بلکہ اگرچہ وہ ظاہری طور پر ایماندار مسیحی زندگی بھی گزارتے ہوں، صرف مستقل مصیبتیں اور آزمائشیں ہی حاصل کرتے ہیں۔
تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے فلاں چیز غلط کی اور وہ توبہ کرتے ہیں. تب وہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں پڑنے کا تجربہ کرتے ہیں. یہ عالم ارواح کے اصول ہیں. اگر وہ ایک مصرف زندگی گزارنے میں خواہش اور خوشی کو پورا کرتے ہیں اور اسقاط حمل کرتے ہیں تو یہ خدا کی نظر میں اور بھی غیر واجب ہے. اگر آپ 6 ماہ کے حمل کا اسقاط کرتے ہیں تو آپ خدا کے خلاف ایک بڑی دیوار کھڑی کریں گے. 6 مہینے سے بچے میں روح آ جائے گی. بس یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بالغ انسان کو قتل کیا جائے. اس کی وجہ سے آپ کئی قسم کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں پڑیں گے. اگر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے اور گناہ کی مزید دیواریں بناتے رہتے ہیں تو آخر آپ کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا جن سے آپ شیطان کی الزام تراشی سے نہیں بچ سکتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ اچھی ایماندار زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن وہ آزمائشوں اور مصیبتوں میں پڑتے رہتے ہیں، اکثر پڑتے رہتے ہیں. پھر انہیں پہلے قتل کرنے کے گناہ کی دیوار کو نہ توڑنا یاد آتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ گناہ کی دیوار کو گرائیں. لیکن ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے جو خوف زدہ ہو اور اس کو سن کر مایوس ہو. اگر آپ ایسا کچھ بھی کر چکے ہیں، آپ سچائی جان لیں، بس آپ پوری طرح توبہ کر سکتے ہیں اور توبہ کا پھل پیدا کر سکتے ہیں. میں آپ پر پوری کوشش سے سچائی کے ساتھ خدا کے سامنے سلامتی کی قربانی سمیت توبہ کرنے کے لیے زور دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے دل کو چھو سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ خدا اور اپنے درمیان گناہ کی دیوار کو گرانے سے امن میں رہیں. اگر آپ جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا ہوں، ایک بار جب آپ مذہبے سے دعا وصول کرتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں. لیکن اگر آپ دعا کروانے کے بعد بھی شفا نہیں پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کی ایک دیوار ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں توڑی. اس کو توڑنے کے لیے آپ کو اپنے دل سے توبہ کرنی چاہیے. اگر آپ اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کرتے ہیں تو یہ صرف ہونٹوں سے نہیں ہوتی. مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور میں نے ایک بیگ چرانے کی کوشش کی. اے خدا، مہربانی فرما کے مجھے معاف کر دے. کیا آپ کا خیال ہے کہ اس طرح ہونٹوں سے اقرار کرنا سچی توبہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا. اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے جاتا ہے تو جب تک ناک بہاتے ہوئے آپ دل کی گہرائی سے توبہ نہ کریں آپ کو معافی نہیں مل سکتی. لیکن اگر آپ نے کوئی جسمانی کام کیا تو آپ کو اپنے گناہ کا اقرار کرنے اور صرف ہونٹوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. اور اس کی معافی مل سکتی ہے اور آپ کو دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. چونکہ یہ ایک ایسا گناہ نہیں ہے جو آپ کو موت تک لے جاتا ہے تو آپ صرف ہونٹوں سے توبہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے لیے اپنے دل کی گہرائی سے اس کی توبہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہ گناہ ہرگز دوبارہ نہ کریں. اب اگر آپ ایک ایسا گناہ کر چکے ہیں جو آپ کو موت تک لے جاتا ہے تو آپ کو یقیناً بہتی ہوئی ناک کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کی توبہ کے وقت ناک بہہ رہی ہو تو کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچی توبہ ہے اور دل کی گہرائی سے توبہ ہے؟ اگر آپ کو سردی لگ جائے تو آپ کی ناک تو بہتی ہے. یہ دل کی گہرائی سے سچی توبہ نہیں ہے. جب ایک راستی کا بندہ ایک خوشخبری یا دل کو چھونے والی خبر سنتا ہے تو وہ آنسو بہاتا ہے کیونکہ وہ اس سے چھوا جاتا ہے. اب کیا یہ توبہ دل کی گہرائی سے ہے چونکہ اس کی ناک بہہ رہی ہوتی ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ چھوئے جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. کیا یہ دل کی گہرائی سے سچی توبہ ہے؟ نہیں. اگرچہ آپ کی ناک بہتی ہے اور آنسو بہاتے ہیں یہ پھر بھی سچی نہیں.
پھر دل کی گہرائی سے سچی توبہ کیا ہے؟ بائبل مقدس آپ کو فرماتی ہے کہ آپ اپنے دل کی کھلڑی کو اتاریں اور اپنے دل کو پھاڑیں۔ اپنے گناہ کے اعتبار سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خدا باپ آپ کے گناہ کے غم میں کس قدر غضبناک تھا، جو آپ کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جو آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ آپ کو اپنے دل کو پھاڑتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ میں آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ آپ کو افسوس ہے اور شرمندگی ہے اور آپ گناہ کے لیے پریشان ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ اس طرح سے توبہ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، اور توبہ بھی تکلیف دہ ہے۔ اگر آپ اس طرح توبہ کر لیں تو یہ آپ کو گناہ سے پوری طرح واپس لے آتی ہے۔ یہ وہ توبہ ہے جو خدا قبول فرمائے گا اور گناہ کی دیوار کو گرا سکتی ہے۔ اس طرح گناہ کی دیوار گر جائے گی۔ ریوائول میٹنگ کے دوران جنہوں نے یہ توبہ کی انہوں نے یقیناً شفا پائی، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کو توبہ کرنی چاہیے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے جو آپ کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر خدا آپ کو معاف فرما دے گا اور گناہ کی دیوار گر جائے گی اور آپ جواب حاصل کریں گے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اگر آپ جسمانی کام کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بس اس وقت معافی مل سکتی ہے جب آپ اس قسم کی توبہ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی خطا کو پہچانتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو معافی ملے گی۔ لیکن اگر آپ اس لیے بھی اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کر سکیں تو پھر آپ آسانی اور جلدی سے جسمانی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ فوراً جسمانی چیزوں کو چھوڑنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جسمانی چیز ہے، اگر آپ نہ چاہیں تو بھی یہ آپ کے ذہن میں ابھر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کی گہرائی سے پوری طرح ان چیزوں کے لیے توبہ کریں تو آپ کے لیے تمام جسمانی چیزوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو یہ تمام چیزیں درست طور پر سمجھنی چاہیے۔ تو پھر 6 ماہ کے بچے یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے نجات کا معیار کیا ہے؟ میں اگلے اجلاس میں اس بات کے بارے میں وضاحت جاری رکھوں گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب آپ گناہوں اور انصاف کی بابت پیغام سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں، لیکن خدا کے انصاف قائم کرنے اور ہمیں احکام دینے کا سبب ہماری عدالت کرنا نہیں ہے، یہ ہم پر اس کی مرضی کو عیاں کرنے سے نجات کی طرف ہماری رہنمائی ہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ ہم سچائی کو جانیں اور گناہوں سے توبہ کریں، اور اگر پہلے کوئی گناہ ہو چکا ہے تو آئیے ہم توبہ کریں اور گناہ کی دیوار کو گرا دیں۔ اگر ہم نجات پانے کی تھوڑی سی بھی گنجائش رکھتے ہوں تو انصاف کا خدا ہمیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس نے ضمیر کی عدالت بھی قائم کر رکھی ہے۔ گلی کے خاک روب جو صبح سویرے گلیوں کی صفائی کرتے ہیں، ان کے لیے اسٹریٹ لائٹس بہت مددگار چیز ہوتی ہے، لیکن چور اسٹریٹ لائٹس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح ہر شخص خدا کے انصاف کے بارے مختلف احساسات رکھتا ہے جو دوپہر کے سورج کی مانند چمکتا ہے۔ وہ جو حقیقتاً نیک ہیں وہ اس دنیا کے قانون پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت پر بھی عمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ قوانین رکھنے کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں اور وہ شریعت پر چلتے ہیں۔ اگر وہ ایماندار ہیں تو وہ یقیناً خدا کے قوانین پر عمل کریں گے، لیکن جو نیک نہیں ہیں، جب ان کو کوئی دیکھتا نہ ہو تو قانون شکنی پر عمل کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ قانون کو توڑنا شاید عقل مندی ہے۔ جب وہ خدا کے انصاف کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے خدا کی مرضی سے جینے کی کوشش کی ہو، تو خدا کی محبت کو محسوس کریں گے۔ لیکن جو لوگ کوشش ہی نہیں کرتے، وہ اس کے انصاف سے بھاری پن اور بوجھ اور اس طرح کی چیزیں محسوس کریں گے۔
میں صرف سچائی کی تعلیم دیتا ہوں اور آپ آمین اور خوشی کے ساتھ ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، لیکن جو پریشانی یا بیزاری محسوس کرتے ہیں وہ ہیں جو قانون کو توڑنے کی نیت رکھتے ہیں یا وہ خدا کے کلام کے ساتھ نہیں رہتے، اور جب میں ان کو احساس دلاتا ہوں کہ یہ سچا ایمان نہیں تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے جسمانی ایمان کو روحانی ایمان میں بدلنے کا ارادہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے برعکس شکر گزاری محسوس کرنے کی بجائے بیزاری محسوس کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ سچائی میں رہیں گے جیسے کہ آپ خدا کے سامنے عمل کر رہے ہوں اور اس کے انصاف کو اس کی محبت کے طور پر محسوس کریں گے۔ اس انصاف سے محبت کرنا کیسی شکر گزاری ہے؟ اگر آپ اس سچائی کو جان جائیں تو آپ نہ صرف خدا کی محبت کے لیے شکر گزار ہوں گے بلکہ خدا کے انصاف کے لیے بھی۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ نئے یروشلم میں آسمان کی چمکدار روشنیوں سے معمور مقام کی جانب پیش قدمی کر سکیں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں،
تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔